बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज दयामर भाषा डैम का इफ्तिताह किया, इसलिए कि पानी और बिजली का महकमा अभी तक वफाक के पास है। शायद आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि अगर 18वीं तरमीम पर सही मानों में अमल दरामद हो जाए तो ये पानी और बिजली के अलावा बहुत से दीगर महकमे बशमूल तेल के और गैस के ये भी सूबों के पास चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी 18वीं तरमीम पे मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए आज भी एक डैम का इफ्तिताह जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किया। लेकिन इमरान ख़ान साहब ये भी कहते हैं कि इस 18वीं तरमीम ने सूबों को इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं कि जो चीफ़ मिनिस्टर्स हैं वो डिक्टेटर बन चुके हैं। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि NFC अवार्ड पर भी नज़रसानी होनी चाहिए, इसमें भी कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। 2 दिन पहले सेनेट में हुकूमती जमात के रुकन बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की तरफ से एक बिल पेश किया गया जिसका मकसद ये था कि NFC अवार्ड में कुछ तब्दीली की जाए, लेकिन उसको अपोजिशन जमातों ने मिलकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि कौमी असम्बली में भी कोई इस किस्म की गुफ्तगू हो सकती है, कोई इस किस्म के मामला जो हैं उन पर बात होगी कि जिसका मकसद 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर बहस का रास्ता खोलना है। तो ये कैसे मुमकिन होगा और क्या कुछ गिव एंड टेक, कुछ लो कुछ दो के फार्मूले पर अमल दरामद करते हुए अल्टीमेटली हुकूमत और अपोजिशन जो हैं वो 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में तब्दीली पर राज़ी हो सकते हैं? ये सवाल है जिस पर इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत सरगोशियों के अंदाज में गुफ्तगू हो रही है। तो हमने कहा कि इन सरगोशियों को एक लाउड डिबेट का रंग देते हैं, लिहाजा आज इस मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, जनाब सेनेटर मौला बख्श जांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब MQM पाकिस्तान के सेनेटर हैं, और जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन भी हैं। शिबली फराज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सिंपल सा सवाल है कि क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ रही है हुकूमत को कि वो कह रही है कि जी 18वीं तरमीम पर भी नज़रसानी होनी चाहिए और NFC अवार्ड में भी तब्दीली होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं मालूम कि 18वीं तरमीम का बतौर 18वीं तरमीम क्यों ज़िक्र होता है, क्योंकि जो हमारा आइन है, जो 1973 का जो आइन है, वो तो जब बना था तो जब 18वीं तरमीम उसमें शामिल की गई तो आया वो दुरुस्त था या गलत था? दुरुस्त था। पार्लियामेंट का काम क्या है? लेजिस्लेशन करना। पार्लियामेंट के काम क्या है कि वो उन कवानीन पे जो कि वो समझती है कि उनमें तब्दीली, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, तो ये तो इस एक पार्लियामेंट की बल्कि ये ड्यूटी ही है कि वो उन कवानीन पे नज़रसानी करे, ख़ास तौर पे वो कवानीन जो कि इंसानों ने बनाए हुए हैं। मुल्क के हालात बदलते रहते हैं, मुल्क की रिक्वायरमेंट्स, मुल्क की जो सिचुएशन है, और उससे बड़ी बात कि जो एक कानून बनता है और जब उस पर अमल दरामद होता है, अब 10 साल हो गए हैं। अब ये इसमें क्या बुराई है अगर हम ये कहें कि जी इसकी कुछ शिकों पे हम आइन पे हम आइन में तरमीम कर रहे हैं। 18वीं तरमीम को जब देखें ना, जब आप बहस को इस तरफ ले जाएंगे कि जी एक 18वीं तरमीम एक सैक्रोसेंट एक वो है आइन की तरमीम है कि हम आइन में तरमीम करें तो उस पर कोई ना गद्दार ठहरा जाता है, ना उस पर क्रिटिसिज्म होता है, ना उस पर कोई बातें होती हैं। 18वीं तरमीम को ऐसा बना दिया गया है, तो हम पहले तो बात है कि हम इसको ही करेक्ट करते हैं कि हम बात 18वीं तरमीम की नहीं करें। हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनी है उसमें कोई शिकें हैं जिस पर हम समझते हैं कि बहस होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पूरी तरह बिलीव करती है कि जो सूबे हैं, ख़ास तौर पे छोटे सूबे, उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए, उनको ज़्यादा उनको तरक्की मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उस तरमीम में, उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारी उसको हमने उसका जो इम्पैक्ट एनालिसिस हमने देखा है कि उसमें कुछ क्लॉजेज़ हैं वो जो है तो हमारी मुल्क की जो रियलिटीज़ हैं उसको एड्रेस नहीं करती हैं, बल्कि उनको नुकसान पहुंचाती हैं। अब देखें, इसमें NFC अवार्ड है। हमने तो कल कैबिनेट ने ये भी अनाउंस कर दिया कि हमें प्रोविंशियल सतह भी, प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड भी हमें जारी करने चाहिए, और हमने अपनी दो हुकूमतों को तो इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कैबिनेट ने कि
کہ وہ کانسٹیٹیوٹ کرے پروونشل سروس پروونشل فائنانس کمیشن. ایک ٹویٹ کیا فواد چودھری صاحب نے کہ صوبائی حکومتیں وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی ہدایت پہ صوبائی فنانس کمیشن کا فوری اعلان کرنے کے اقدامات کریں, ترقیاتی فنڈز فوری طور پر ضلع حکومتوں کو منتقل کیے جائیں. آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں. پنجاب اور کے پی کی تحریک انصاف کی حکومتوں پر تو عمل درآمد کی ذمہ داری زیادہ ہے. دیکھیں یہ تو کیبنٹ میں کل ڈیسائیڈ ہوا اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اناؤنس کیا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جو صوبوں میں ترقی ہو, پھر صوبوں میں بھی یہ نہیں ہو کہ کوئی خاص شہر کی ایک خاص علاقے کی ترقی ہو, بلکہ ایک پیرلل پورا ایک سب مساوی طور پہ سارے اٹھیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو اس کو دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں, لیکن جو چیز جس کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے وچ ان دس کیس از 163A, اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں بحث کرنی چاہیے, کیونکہ اکیلے ہمارے پاس ووٹس ہی نہیں ہیں, نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہیں. یہ تو جب تک کنسنسس نہیں ہوگا تو یہ اس میں تو امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے. جی چانڈیو صاحب, اس میں تو کنسنسس کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو وہی اسپرٹ جو ہے تبدیلی لا سکتی ہے, جس اسپرٹ کے تحت کچھ مہینے پہلے حکومت اور اپوزیشن نے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے اس کو منظور کیا تھا. تو کیا ویسا کوئی سمجھوتا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا فی الحال ایسی کوئی فضا بنتی نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں تبدیلی آ سکتی ہے, لیکن جس معاملات کو صوبوں نے اپنے وقار زندگی کی بات سمجھی ہو. میں آپ کو ایک روایتی باتیں چھوڑ کر میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے سندھ میں ایک شاعر ہے بڑا انقلابی, قوم پرست شاعر تھا, انتقال کر گیا. وہ جب ایک نظم پڑھتا تھا, میر صاحب کوئی ہمارے سندھ میں کوئی صورتحال تھی لوگوں کی, کیا ہوتا تھا, قیامت بپا تھی. وہ کیا پڑھتے اس کی ایک مجھے ایک لائن, شاعر کا نام بھی بتا دیں. ابراہیم منشی. ہاں ابراہیم منشی. اس نے بڑی اچھی بات کی, وہ بڑے اپنے انداز سے, جیسے حبیب جالب کا اپنا انداز تھا, ایسے کہتے تھے اساں جو رت تھی وہ نیلام 25 سال مرکز میں, یعنی ہمارا خون نیلام ہوتا رہا ہے 25 سال 30 سال سے مرکز, اور لوگوں کا ہجوم جوش میں آ جاتا تھا. اصل بات یہ ہے سالہ سال صوبوں کا خون چوسا گیا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ایک ایسی فضا بنی, انہوں نے کہا مرکز ہمارا بھی ہے, اب ہم وفاق کا حصہ ہیں. میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اب یہ سوال جواب تو ہوتے رہیں گے. میں کیبینٹ میں تھا میر صاحب, خدا گواہ ہے, ابھی پھر آپ کی آواز آپ کے ذریعے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, غلام احمد بلور صاحب کا, وہ آواز میری سنتے ہوں گے. جب غلام احمد بلور صاحب یہ اناؤنس ہو گیا اس کا 18ویں ترمیم کا کنکرنٹ لسٹ کا, یہ سے میں بچپن سے سنتا ہوں. غلام احمد بلور رو رہے تھے, آنسو اس کے بہہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور زرداری صاحب اور گیلانی صاحب, جن باتوں کے لیے ہمارے بزرگ جیلوں میں کئی سال گزار گئے, جلا وطن ہوئے, لاپتہ ہو گئے, آج وہ مطالبہ پورا ہونے کو آیا. یہ عام ترمیم نہیں ہے, یہ چھوٹوں صوبوں کو خوابوں کی تعبیر ہے. تبدیلی آ سکتی ہے, لیکن جس انداز سے آپ باتیں کر رہے ہو یہ کوئی سازش ہے. صوبہ اس کو اپنے خلاف سمجھ رہے ہیں. آپ بات کریں, عام ہے, قانون میں آ جائے. یہ کیا اتنی ہوا کھڑی کر دی ہے, یہ کریں گے وہ. آپ کو ایک بات بتائیں, آپ کو یاد بھی ہوگی, اس ترمیم کو مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں کہتے کہ یہ اس سے بھی خطرناک ہے؟ کیا ہے اس میں, ہے کیا؟ جب کچھ نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو, تو پھر اس کو کیوں کہہ رہے کہ یہ 6 نکات سے بھی زیادہ نہیں؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ترمیم میں تبدیلی نہیں کرنی, اس کی کچھ 1-2 شکوں میں کرنی ہے. نہیں, ایسا سنا آپ نے, انہوں نے فرمایا کیا؟ میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں کہا ہے, یہ ایک منسٹر کے ساتھ کر رہے تھے پریس کانفرنس, میں نے کہا ان کی تربیت اچھی ہے, ان کے والد بہت اچھے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں, ان کا اثر ہے. جھوٹ کم بولتے ہیں تو ان کے منہ سے ظاہر لگتا ہے. وہ ایسے ہی بول رہے ہیں, باقی اب پکڑے گئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد کہا ہے کہ ہم آئین میں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ترمیم, ہم آئین میں ترمیم کریں گے. یہ تو ابھی انہوں نے کہا ہے. چلے اس میں جنہوں نے ترمیم پرپوز کیا ان سے بات کر لیں. ان کی تو بات ہی اور ہے, ان کو تو چھوڑ دیں, ان کو تو چھوڑ دیں. اچھا محمد علی صاحب, آپ نے پرسوں جو کوشش کی, ایک آپ نے تحریک پیش کی کہ بل ہونا چاہیے کہ 160 کی جو ذیلی شق 3 ہے اس کی بھی ذیلی شق اے میں تبدیلی کی جائے. وہ کہتی ہے کہ آمدنی پر محصولات جس میں محصول کارپوریشن شامل ہے, لیکن وفاقی مجموعی فنڈ میں سے ادا شدہ معاوضے پہ مشتمل آمدنی پر محصولات شامل نہیں ہیں. اپوزیشن نے اس کو مسترد کر دیا. یہ آپ نے یہ بل یہ کیوں پیش کیا, کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ دیکھیں, اور آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. بالکل, میرا چھوٹے صوبے سے تعلق ہے. جی, میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, لیکن میں الیکٹ سندھ کی سیٹ سے ہوا ہوں, تو میں سندھ کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہوں. اور 2 in 1. ہاں,
دونوں اور بلوچستان بھی میری محبتوں میں سے ایک محبت ہے، پاکستان ہے۔ بننا ہے چانڈیو صاحب کو میں نے ہر چیز معاف کی ہوئی ہے۔ یہ کوئی اگر گستاخی والا لفظ ہے نہیں میں واپس لیتا ہوں۔ چانڈیو صاحب آپ ہمارے بڑے، ہاں واپس نہ لیں، نہیں واپس نہ لیں۔ چلے اب بات کوئی بات نہیں۔ اچھا بات یہ جیسے یہاں بات ہو رہی ہے، دیکھیں 163A کو میں نے کیوں خاص طور پہ سلیکٹ کیا، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پہلی بار میں نے پارلیمنٹ میں NFC کے بارے میں یا 18th امینڈمنٹ کے ساتھ جو تبدیلیاں آئی تھیں کانسٹیٹیوشن میں، پھر پہلی بار بات نہیں کی۔ اس سے پہلے بھی میں یہ موضوع ڈیولوشن کا اور ڈیولوشن کے پلان کا اب تک پوری طرح امپلیمنٹ نہ ہونا، صوبوں کو اختیارات کی تقسیم یا منتقلی جو ہے وہ اس پر پوری طرح عمل درآمد نہ ہونا، اب تک اس پر میں پہلے بھی موشن کی شکل میں، ریزولوشن کی شکل میں انسٹرومنٹس کو استعمال کرتا رہا ہوں، بحث کروانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار جب بھی بحث کا موقع آیا تو اس بحث کو اس بنیاد پر ایوائڈ کیا گیا، سیبوٹاج کیا گیا کہ یہ جی کوئی سازش ہے اور پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ فیڈریشن کو اور صوبوں کو اپنے حقوق سے محروم کرنا چاہتی ہوں، توڑنا چاہتی ہیں۔ یہ جو ڈائلاگ آپ روٹین میں کل پرسوں آپ نے پارلیمنٹ میں بھی سنے۔ سر بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ سارا سٹڈی کیا اور میں اس پہ سٹڈی کر رہا ہوں، میں نے اور بھی کئی کانسٹیٹیوشن کے کئی آرٹیکلز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جس پہ میں ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ٹارگٹ جی، کہ میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ٹارگٹ اس طرح کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں ترمیم کی برائے اصلاح ضرورت ہے، یہ میرا موقف ہے، اور اگر ان میں ترمیم ہوتی ہے تو سسٹم میں فعالیت زیادہ ہو جائے گی، یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے۔ اور بطور ایک ممبر آف سینٹ کے میرا یہ ایک حق ہے، استحقاق ہے کہ میں اگر سمجھوں تو میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک چیز پہلے میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تحریک تھی اس کی ناکامی یا اس کے حوالے سے جو ایفرٹ تھی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت پر اس کا زور یا بوجھ ڈالنا چاہیے، یہ میری اپنی پرسنل ایک ایفرٹ تھی۔ لیکن حکومت کی تمام پارٹیوں نے آپ کو سپورٹ کیا، میں ان کا مشکور ہوں، میں ان کا PTI نے سپورٹ کیا، BAP نے سپورٹ کیا، بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 60 میں ترمیم آ جائے جس کے تحت پارٹیوں کے ممبران پر یہ پابندی ختم ہو جائے کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے ووٹ دیتے ہیں پارٹی لائن کے خلاف تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے کئی ایسے میرے ساتھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان آرٹیکلز میں ترمیم کی گنجائش ہے اور وہ پھر ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے۔ اس وقت وہ اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ پارٹی کی طرف سے ایک آئینی پابندی ہے ان پر کہ انہوں نے پارٹی لیڈرشپ، وہ آئینی پابندی بھی آپ کے ٹارگٹ پہ ہے۔ دیکھیں میرے ٹارگٹ پہ کئی چیزیں ہیں، اور میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا، جیسے آج آپ نے موقع دیا اس پر بات کرنے کا۔ اب میرا مقصد کیا ہے، دیکھیں آپ نے ایک ہٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے، ہٹ لسٹ ذرا تھوڑا سا سخت لفظ ہے لیکن میرے خیال میں ایک وش لسٹ ہے میری، اچھا وش لسٹ، چلے وش لسٹ ہے کہ آئین میں اچھا، لیکن میں ایک مجھے منٹ دے دیں آپ۔ میں نے اس کو، اگر آپ میری اس کی اسپرٹ کو دیکھیں جو میں نے امینڈمنٹ پیش کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا، کافی لمبا ایک 19 پیج کا کانسیپٹ نوٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہے جس میں پوری ہسٹری اور ایوولوشن ڈسکس کی ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت۔ اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ صوبے، بظاہر یہ ایک نعرہ دیا جا رہا ہے کہ صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، ذاتی طور پر 3A جو ہے، شک 3A جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پابندی، ایک کیپ، ایک امبارگو لگوا کر NFC کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اگر کسی صوبے کو اس کے ضروریات کے مطابق زیادہ پیسے دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پھر دوسرے صوبوں کو بھی اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جس کا ایک امبارگو ہے، یعنی میں اگر آپ چاہوں بھی کہ میں آپ کو زیادہ حصہ دوں، لیکن باقی جو میرے 3 ساتھی ہیں چونکہ آئین نے پابندی لگائی ہے کہ جو ان کو پہلے مل چکا ہے اس سے آپ نے 1 پیسہ ان کو کم نہیں دینا، اب میرے پاس فنڈ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایکسٹرا ضروریات کے مطابق دوں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دراصل صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے میرے آئیڈیا میں، رادر دین کہ ان کو میں ایکسپلائٹ کروں۔ اچھا جاوید بازی صاحب، ایک سوال بڑا اہم ہے کہ پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے اور جو اپوزیشن پارٹی ہیں انہوں نے 18th امینڈمنٹ کو اور NFC کو ایک نو گو ایریا بنا دیا اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کوئی داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، لیکن کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے، جو پارلیمنٹ میں کوئی ہے کوئی نہیں ہے، اگر ان کا اور حکومت کا آپس میں کوئی رابطہ ہو جائے اور گیو اینڈ ٹیک ہو جائے اور آپ لوگ کہیں کہ اچھا جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو قانون ہے اس کو آپ تبدیل کریں ہماری مرضی کے مطابق، اور پھر 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ میں تبدیلی آپ کی مرضی کے مطابق، قبول ہے قبول ہے قبول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو شکریہ میر صاحب کہ آپ نے اپنے رستہ ضرور دے دیا ہے، جو بات شاید میں نہ کہتا وہ آپ نے کیا کہ اگر آئندہ کبھی فیوچر میں ڈسکشن ہوئی تو ممکن ہے ان لائن پر ڈسکشن ہو سکے، تو یہ تو ایک بات
میں پہلی دفعہ آج بات کرتا ہوں کہ جو آج پہلی دفعہ شبلی صاحب نے بات کی ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی. تو آپ نے کہا کہ گو ایریا آپ نے بنا دیا ہے، کیوں آپ یہ اس لیے ہو گیا تھا میر صاحب کی بے شمار حکومت کے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اور وہ جب بھی بات کرتے تھے وہ 18 امینڈمنٹ کی بات کرتے تھے. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 18 امینڈمنٹ نام کی کوئی چیز کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے. وہ اس وقت ہوئی ہے آئین کے 102 آرٹیکل میں ہوئی ہے، وہ آپ آئین کا حصہ ہیں. جس طرح مثلا بیرسٹر سیف نے لایا آرٹیکل 163A کے نیچے اگر کوئی لگا تو انہوں نے ایک خاص آرٹیکل کے نیچے ریشنل دے کے لائے ہیں کہ میں کیوں لانا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کہیں کوئی سمجھتا ہے ممبر آف پارلیمنٹ سمجھے، کوئی جماعت سمجھے، حکومت سمجھے، وہ کسی خاص آئین کی آرٹیکل کو کہے کہ میں اس میں تبدیلی چاہتا ہوں. دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد 19 امینڈمنٹ آئی، پھر 22 امینڈمنٹ آئی. وہ دونوں امینڈمنٹ وہ تھی میر صاحب جو 18 امینڈمنٹ میں آئی تھی. ویسے تو 26 امینڈمنٹ بھی آ چکی ہیں، لیکن یہ دونوں امینڈمنٹ وہ تھی جو 18 امینڈمنٹ میں ہوئی تھی. یہ چون نہیں لایا کوئی تھا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس پہ نام پابندی لکھا، کیونکہ یہ آئین خود کیا کہتا ہے، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس کو امینڈمنٹ کرنے کا طریقہ جو دیا گیا ہے وہ دوسرے لا سے مختلف کر دیا گیا ہے. آپ اگر یہ ساری 18 امینڈمنٹ کے خلاف جب آئین 18 امینڈمنٹ کے خلاف یہ بات کرتے ہیں تو اس طرح سمجھ آتا ہے کہ یہ پوری جتنی بھی امینڈمنٹ ہوئی ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ماحول تب اس طرح خراب ہو گیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے، نہ یہ حالات ہیں، نہ ان کے پاس تعداد ہے. دونوں ہاؤسز کی جو ہے وہ 2/3 میجارٹی، اور یہ وہ واحد کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے جو جوائنٹ پارلیمنٹ دونوں ہاؤسز میں نہیں جا سکتی. یہ اگر کسی کا خیال ہو کہ اگر یہاں نہیں ہوئی تو ہم ان کو جوائنٹ سیشن میں لے جائیں گے، نہیں لے جا سکتے. ایک ہی حل ہوگا جب بھی ہوگا. وہ آپ نے بالکل ٹھیک اس کی طرف نشاندہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعتی فیصلہ کریں گے. گیو اینڈ ٹیک ہوگا، نہیں گیو اینڈ ٹیک ہوگا کہ مثلاً کوئی اچھی چیز ہو، کیونکہ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی ممبر آف پارلیمنٹ اکیلے طور پر اپنی جماعت کو چھوڑ کر اس پہ ووٹ نہیں دے سکتا. اس کے لیے قدغن ہے، جن 4 چیزوں پہ قدغن ہے اس میں ایک یہ بھی ہے. لہٰذا یہ جب بھی امینڈمنٹ ہوگی، آج ہو، 2 مہینے بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، یہ تب ہوگی کہ جس طرح 18 امینڈمنٹ میں ایک ماحول بنایا گیا تھا. تمام پارلیمان کے اندر جماعتوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی، رضا ربانی صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا اور بڑی ڈسکشن ہوئی تھی. اگر ان کے پاس کوئی ایسا کوئی کلازز یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں بہتری لا سکتے ہیں، اور کسی وقت بھی بہتری لائی جا سکتی ہے، یہ کوئی ہمارے جماعت پہ بندی نہیں لگا سکتا. ایک تو مثال دے دی نا سیف صاحب نے 160 کی ذیلی شپ 3 کی. اس پہ میں ایک نقطہ، یہ بات وقتاً جو سیف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ کہاں ہوا کہ ابھی آپ دیکھیں جو آخری ایوارڈ ہوا، 7th ایوارڈ ہوا، فارمولہ اس میں چینج ہو گیا. اس سے پہلے جو فارمولہ تھا، اصل میں بات کوئی کھل کے کرنے کے لیے سخت باتیں ہیں. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اس ایوارڈ کے اندر تبدیلی یہ کہے گی کہ اس سے پہلے 57% مرکز رکھا کرتا تھا جو ریونیو آتا تھا، اور 43% صوبوں کو جاتا تھا. اس میں یہ فارمولہ تبدیل کر دیا گیا. اس میں 57 صوبوں کو کر دیا گیا، 43 مرکز کو کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ایک اور بات، اس سے پہلے 5% جو کلیکشن ہوتی تھی وہ بھی جاتی تھی مرکز میں. اس آخری ایوارڈ میں 1% مرکز کو رکھ کے 4% وہ بھی چلی گئی ہے صوبہ میں. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ مرکز جو 57% لیا کرتا تھا اس کے پاس 43% چلا گیا اور 57 چلا گیا ان کے پاس. اور ابھی تو کنکرنٹ لسٹ ختم ہوئی ہے، اس کے بعد کچھ اور بھی محکمے ہیں، فیڈرل محکمے ہیں، وہ صوبوں کے پاس جانے ہیں. اس میں واٹر اینڈ پاور بھی شامل ہے. اب یہ جو کلاس ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کلاس میں ایک مسائل ضرور ہوگی، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، ہوئی بھی ہے کہ یہ کلاس ڈال دی گئی ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پابندی لگا دی گئی ہے کہ اگر جس صوبے کو پچھلا ایوارڈ یعنی پریویس ایوارڈ میں جو پیسہ ملے گا اسے وہ کمی نہیں کر سکتا. وہ لفظ لکھا ہوا ہے پریویس ایوارڈ میں، کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے. اب اس میں ایک ظاہر ہے یہ ایک مسائل ضرور ہے کہ صوبے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایوارڈ ملا تو اسے صوبے اس سے زیادہ توقع کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا زیادہ ملنا چاہیے. مرکز کو طریقے کئی ہیں مرکز اپنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، لیکن یہ جو حکومت ہے جو شبلی صاحب کے اب تو اس آج تک حکومت کے 2 آپ نے بتائے ہوئے، جو اپوزیشن کے بھی 2 نہیں اپوزیشن کے، ہاں یہ فائنانس کمیشن کی کمپوزیشن جو حکومت نہیں کر سکی. آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی بڑی کوئی نالائکی کر سکتا ہے کہ ابھی وہاں کیٹیگریکلی لکھا ہے 160 شروع سے پڑھیں، 160 میں لکھا ہو کہ جب بھی فائنانس کمیشن وہ تو مسئلہ حل ہو گیا نا. نہیں تب ہوا جب عدالتوں میں معاملہ کیا. تو اگر یہ معاملہ آپ جس ماحول کا ذکر کر رہے ہیں میں اس شبلی صاحب ایک آخری میں صرف اتنی کہہ دوں کہ اگر کبھی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی وہ ان حالاتوں میں نہیں ہو سکتی جن حالاتوں میں یہ حکومت
करवाना चाहती है। वही मैं वही सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले एक मुश्तरका तौर पे हुकूमत अपोजिशन ने एक कानून बनाया, एक कानून में तब्दीली की, तो लेकिन वो बार बार कह रहे हैं जावेद अब्बासी साहब माहौल नहीं है वो, तो माहौल तो बनाना हुकूमत का काम है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बार बार कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डिक्टेटर बने हुए हैं। तो अगर तब्दीली करवाना चाहते हैं तो जो सूबों के साथ मुहाजरा या अपोजिशन के साथ मुहाजरा ये उससे तो नहीं है मानेंगे, तो इनके साथ तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा आपको। नहीं देखें, हम इसमें ये तो हम मुल्क की बेहतरी के लिए, अगर हमारी पार्टी का ऑब्वियसली ये बैरिस्टर सैफ का बिल था और हमारी पार्टी का व्यू तो बड़ा क्लियर है कि जिसमें हम किसी भी, पहली बात तो ये है ना कि हमें ये तय करना होगा कि आया हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जो आपने माहौल देखा है अपोजिशन की तरफ से वो है कि जी इस पे बात ही नहीं हो सकती, ये तो अभी दूर की बात है ना कि किस तरह होगा। नहीं, लेकिन जावेद अब्बासी साहब, नहीं, जावेद अब्बासी साहब ने तो कहा है, वो तो एक बड़े सेंसिबल मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बाकी जो जनरली जो पीपल्स पार्टी का जो व्यू है, उन्होंने तो इस पे ऐसे कोई ज़ाती जागीर बना ली है जिसमें कि जी आप इस पे बात ही नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आप बात ही नहीं कर सकते। गुस्सा कितना है देखें आप जो अब तो वजीर है, और बात है, ये तो ये है देखें बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ बात ये है कि आपको ये पार्लियामेंट की पार्लियामेंटेरियंस का एक बुनियादी हक, जिस तरह के बैरिस्टर सैफ ने कहा है, ये हमारा हक है एज पार्लियामेंटेरियंस के हम कोई भी अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकें। हाँ। कोई भी उसमें कानून सजेस्ट कर सकें और इनका हक बनता है, उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए कि आया ये चीज़ किसी एक ख़ास तरफ है या इसका एक पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। मकसद क्या है, ऐसे कानून का क्या फ़ायदा है कि जिसमें कि वो जिस आइन और कवानीन जो बनते हैं वो मुल्क की या रियासत के जो जितना भी निज़ाम है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए नहीं। तो ऐसे कवानीन जो कि इंसान है बन जाते हैं और उसमें अगर तब्दीली कोई लाना चाहते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाह। अब ये जो है तो ज़ाहिर है, जिस तरह हमने कहा है कि ये कलेक्टिव होगा, ये इस पे नहीं होगा, और हम इस चीज़ को किसी चीज़ के साथ किसी सौदाबाजी के तौर पे नहीं करना चाहते, बिकॉज जो चीज़ें सौदाबाजी के तौर पे होती हैं वो कभी मुल्क की भलाई के लिए नहीं होती हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा अहम सवाल है चांडियो साहब, 18वीं तरमीम का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था वो था डेवोल्यूशन ऑफ पावर, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली, और वो जो जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी 8वीं तरमीम के ज़रिए आइन में तब्दीलियाँ की थी वो भी कोई 90 के करीब थी, और फिर 17वीं तरमीम जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने की, वो उन्होंने भी आइन को बदला। वो सारी जो तब्दीलियाँ थी जनरल ज़िया की और जनरल मुशर्रफ की, उनको अनडू किया आपने 18वीं तरमीम के ज़रिए। लेकिन ये जो आपका कॉन्सेप्ट था डेवोल्यूशन ऑफ पावर का, उसमें आपने ये भी शामिल किया 140 जो आर्टिकल है उसके तहत कि सूबे मरकज़ से इख्तियारात सूबों को जाएंगे और सूबे फिर मुकामी हुकूमतों को देंगे, यानी कि बल्दियाती इदारों को देंगे। लेकिन बल्दियाती इदारों को तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले से बहुत सारी सूरत हाल तब्दील हुई है, लेकिन अभी मरकज़ से कब हम कहाँ मिले हैं सूबों को? जिस दिन से मिले हैं उस दिन से सूबों के खिलाफ बोला जाता है। क्या कह रहे हैं, अभी तैयार ही नहीं थे सूबे ये इख्तियारात लेने के, वो तैयारी जहनी तौर पर। साहब आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप वजीर कानून थे जी, तो जब कंकरेंट लिस्ट आपने ख़त्म की 270AA के तहत, तो उसके बाद आपने 30 जून 2011 तक एक कमीशन बनाना था जिसने तय करना था कि और कौन कौन से वफाकी महकमे सूबों को देने हैं, और फिर वो किस तरह वो सूबों को जब वो महकमे जाएंगे तो वो फिर उस पर उनको किस तरह चलाया जाएगा। उसमें वाटर एंड पावर भी शामिल था, उसमें ये पानी और बिजली के अलावा गैस का महकमा शामिल था, रेलवे का महकमा शामिल था, ये सारे महकमे शामिल। वो कमीशन बना ही नहीं। मुझे नहीं पता कि रुकावटें क्या थी, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उस वक्त भी देखी, जैसे ये आई अमेंडमेंट इसमें 18वीं, अजीब व गरीब फिजा थी। ख़ास तौर पे मुशर्रफ साहब के हामी मज़ामीन लिख रहे थे, बयानात दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये बड़ी क़यामत हो जाएगी, ये तो मुजीब रहमान के नुकात हो जाएंगे, तो एक फ़िज़ा बन गई थी। अभी होने हैं, और ये सूबों की क्या, सूबे कौमें हैं, पाकिस्तान वफाक है, पाकिस्तान एक इलाका नहीं है। उन सब के लोगों के ख्वाबों की ताबीर है कि पाकिस्तान ऐसा वफाक हो जिसको हम सब अपना अपना तस्लीम करें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पख्तूनख्वा से आवाज़ तरमीम के ख़िलाफ़ क्यों उठी, उधर से ऐसे सिंध में है, सिंध में आपको जाम सादिक फिर मिल जाएगा, अरबाब गुलाम रहीम फिर मिल जाएगा, लेकिन इज्जत किसकी है? पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो उनके लोगों की मिजाज के खिलाफ, ख्वाहिशों के खिलाफ सियासत करेंगे, लेकिन इज्जत किसको? आज भी जो
آج بزر جو صاحب کی عزت ٹھیک ہے, ہے. آج عطا اللہ صاحب کی عزت ہے, آج غفار خان کی عزت ہے, آج کوئٹہ میں جو ہمارے ان کے تھے اچکزئی صاحب, آج بھی ان کی عزت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار آپ اپنا رہے ہو, اور آپ نے ایک اچھی بات کیا کہ اس سے پہلے جو ترمیم آئی اس پہ سب متفق ہو گئے, وہ فضا یاد کریں. یہ رویہ تھا حکومت کا. حکومت بات کر رہی تھی, آپ کو یاد ہے, گئی اپوزیشن کے پاس, کیونکہ وہ ترمیم ان کی نہیں تھی. اچھا چلیں آپ, وہ ترمیم پاکستان کی نہیں, پبلک کی نہیں تھی, ایک خاص قانون کو پاس کروانا تھا. اب یہ رویہ ان کا کیا ہے؟ اگر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک کی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود آپ کی پارٹی نے اس کو سپورٹ کر دیا, حالانکہ پبلک کی نہیں تھی. ایسا میں ایسا نہیں کہہ رہا. حالات کے مطابق کیا فیصلہ کیا جاتا ہے ملک کے معاملات کے, اگر اس ادارے کو بھی متنازع بنایا جاتا تو پاکستان بڑی اچھی بات تھا. لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں, فضا تو بننی چاہیے نا اس ترمیم کی. کفر ہے, چلو فضا کیا ہے؟ فضا آپ گالیاں دے رہے ہیں, آپ جتنا کر رہے ہیں. اچھا, اس میں تو نہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ کل بیرسٹر محمد علی صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی ایم کیو ایم کے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف, آپ تھے وہاں پہ. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے صاحب کہ اگر 18ویں ترمیم پر اس کی صحیح روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے اور واٹر اینڈ پاور کا محکمہ بھی صوبوں کو دے دیا جائے, تو پھر آپ کی مرکزی حکومت کے خلاف ایم کیو ایم مظاہرہ نہیں کرے گی. آپ کی پارٹی مظاہرہ جو ہے وہ سندھ حکومت کے خلاف ہوگا. تو 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کا تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, نقصان کم ہو سکتا ہے. اس سوال کا میں جواب لیتا ہوں ان سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی کے معاملے پہ حکومت اور اپوزیشن میں کوئی بڑا سمجھوتا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, اس پہ ہم بات کریں. بیرسٹر محمد علی صاحب, میں نے وقفے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا, اگر 18ویں ترمیم پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے تو یہ واٹر اینڈ پاور کا محکمہ بھی صوبوں کے پاس جانا چاہیے, اور پھر یہ جو کے الیکٹرک کا معاملہ ہے یہ سندھ حکومت کا درد سر ہوگا, آپ کو اسلام آباد میں آ کے مظاہرہ نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں, میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ 18ویں ترمیم پر اگر منوان اس کی سپرٹ کے مطابق جو اصل نیت تھی اس وقت اس پر عمل کیا جاتا تو شاید ہمارے بہت سے مسائل حل ہو چکے ہوتے اور ہم آج یہ ڈسکشن نہ کر رہے ہوتے بلکہ کسی اور ایشو پہ اس سے آگے کی بات پہ بات کر رہے ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, وسائل کو جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو ڈیوالو کرنا یہ ایک ڈیموکریسی کا بیسک سٹرکچرل ایشو ہے جو کہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جب آپ وسائل کو نیچے لے کے دیتے ہیں, اختیارات دیتے ہیں, اس کے بعد آپ ان یونٹس کی فیڈریٹنگ یونٹس کی کیپیسٹی کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں. اب کئی ایسے ایشوز ہیں جو صوبوں کو ڈیوالو پہلے سے ہو چکے ہیں لیکن صوبوں کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو مینیج کر سکیں. مسائل اس وجہ سے فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان پیدا ہو رہے ہیں. اب جو اس کے بارے میں ایک اور بات کہنا, ٹیکسیشن کا مسئلہ آپ دیکھ لیں. ٹیکسیشن کا مسئلہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کون کر رہا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, صوبوں کے اپنے کچھ ڈومینز ہیں. اس کے اندر بھی ایک ہارمونی اور ایک بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی اب تک ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. تھرڈلی, جو بلدیاتی انتخابات آرٹیکل 140A کی جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں ایک پروفیسر ہیں سبراتا مترا, انڈین پروفیسر ہیں, ہائیڈلبرگ میں پڑھاتے ہیں, میرے پروفیسر رہے ہیں. ان کی باقاعدہ اس پہ کتاب ہے کہ اگر آپ نے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گراس روٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کریں اور ڈیموکریسی کو نیچے سے اوپر کی طرف اٹھائیں. اوپر سے نیچے کی طرف پروسیس سلو ہوتا ہے, اس میں ریزسٹنس ہوتی ہے. جب آپ نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں وہ اسٹرینتھن ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہم اس حد تک تو 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہو. عوام, ہماری اپروچ پبلک سینٹرک نہیں ہے, ہماری اپروچ ذاتی گروہی پارٹی ریلیٹڈ ایشوز پر ہم پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم پبلک کے مفاد بات کریں جو کہنا چاہتے ہیں. نہیں, میں اس پہ یار ہوں. اب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب یہ میں نے جو تجویز پرسوں پیش کی, اس میں میرا مین سوال یہ تھا کہ میں بطور ایک پارلیمنٹیرین کے اگر آئین میں ترمیم کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس فورم کون سا ہے؟ مجھے آئین نے ہی فورم دیا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں اس بات کو اٹھاؤں. اچھا, ابھی چانڈیو صاحب نے بات کی, بڑی اچھی بات کی کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے, اور یہ ڈیموکریسی کا ایسنس ہے. اب بات یہ کہ آپ کے سامنے جب بات کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں, اس پہ اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ, اس کی موڈیلٹیز پہ, اس کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں, ان کو ڈسکس کریں. وہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک سازش ہے, اس سازش کے تحت تم یہ بات لے کر آئے ہو, ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے, اور آپ اس کو مطلب ووٹ اس کے اگینسٹ دے کر ڈسکشن میں آتے ہی نہیں ہیں.
اب یہ اگر اپروچ ہے تو یہ تو ڈکٹیٹوریل اپروچ ہے, یہ ڈیموکریٹک اپروچ تو نہیں ہے. ڈیموکریٹک اپروچ تو یہ ہے کہ میں اگر ایک ایشو پہ کہتا ہوں کہ یہ آئین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو رہا, اس میں یہ اصلاح ہونی چاہیے, آپ اپنا خیالات پیش کریں, تو یہ میں کروں گا. میں بھی ناظرین کو کلیریفائی کر دوں کہ آپ ابھی صرف بل جو ہے اس پر بحث کرانا چاہ رہے تھے, ووٹنگ اس پہ ہوئی ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں, وہی میں وضاحت کر, ترمیم پہ نہیں ہوئی. ترمیم کی تو بات ہی نہیں تھی. بات یہ تھی کہ یہ میرا بل ہے, اس پہ آپ بات کریں. اور کیا میں بے وقوف ہوں, کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس وقت جو سپورٹرز ہیں وہ تعداد میں کم ہیں سینٹ میں, اور اپوزیشن جو ہے وہ زیادہ ہے, یہ تو مجھے بھی پتا تھا. لیکن ڈیبیٹ تو کریں نا, بات تو کریں. میں نے کون سا اس کو جو ہے ترمیم پہ ووٹنگ کرانی تھی, اور میں نے ایک تجویز دی تھی, آپ میری تقریر ریکارڈ پہ آپ سن لیں. میں نے چیئرمین صاحب کو سو ریکویسٹ کی کہ اس کو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی نہیں, میں نے کہا کمیٹی آف دا ہول پہ اس کو ریفر کریں. اس پر جب بحث ہو آپ قانون کے ماہرین کو بلائیں, آپ ماہرین معاشیات کو بلائیں, آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلائیں, آپ دیگر انٹلیکچوئلز کو بلائیں, میڈیا کو بلائیں, آئیں ڈسکشن کو ایک فروٹفل کنسٹرکٹیو پروڈکٹیو ڈسکشن کریں. جی, اس کے بعد ہم بات کریں. آپ نے ڈسکشن ہی نہیں ہونے دی اور اس سے پہلے ہی آپ نے ان کو خاموش کروا دیا. میر صاحب میں خود بات اس لیے نہیں کی کہ میرا خیال تھا کہ اگر کمیٹی کو گیا تو میری کمیٹی کو جائے گا تو میں اپنا مائنڈ نہ دوں, لیکن اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ فورم یہی ہے, ڈسکشن یہاں ہی ہوگی. یہ بل آیا تھا, یہ چونکہ جو صاحب صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ پوری بات بتا دیتے تو زیادہ اچھی ہوتی, کہ جب بھی بل لے ہوتا ہے اس کا جو موور ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ پہلے آپ بل پہ بات کر لیں, اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اس کی مخالفت کرتا ہے. اگر مخالفت کرتا ہے تو یہ بہت سارے ایسے بل ہوئے ہیں جو کمیٹی سٹیج پہ جانے سے پہلے ہاؤس میں چونکہ یہ تحریک پیش کی جاتی ہے کہ کمیٹی کو بھیجیں یا نہ بھیجیں. اس میں چیئرمین سینٹ نے جب تحریک پیش کی کہ اس کو کمیٹی میں بھیجیں یا نہ بھیجیں, تو چونکہ اکثریت نے ریجیکٹ کر دیا کہ کمیٹی کو نہ بھیجیں, اس لیے نہیں جا سکا. لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی. ایشو کیا ہے میر صاحب؟ ایشو ہیں دو. ایک پہلے بہت بڑا ایشو جو ہے کہ یہ سب ہم کو سمجھنا چاہیے کہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے 1973 کا جو پورا آئین تھا اس کی شکل بحال کی گئی تھی, یہ بہت بڑا کام تھا. دوسرا, جو پچھلے 50-60 سال سے صوبے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے ان کو بہت ساری چیزیں ملی ہیں اور اسے مرکز مضبوط ہوا ہے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ پابندی لگا دیں کہ آئندہ کو ڈسکس ہی نہ کریں. اگر 18th امینڈمنٹ چیزوں کو بہتر لایا تو آج بھی بہتر کی جا سکتی ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ بہتر کریں گے, کئی ایسی امینڈمنٹ ہیں جو ضرور آئیں گی. آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بحث ہونی چاہیے؟ نہیں, نہ صرف بحث ہونی چاہیے بلکہ سب کو رائٹ ہے کہ وہ اس پہ جو مرضی ہے بل لے کے آئیں, اس پہ ہاؤس ڈسکس کرے. اگر میں سمجھوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میرا رائٹ ہے کہ میں اس پہ میں چاہوں گا چانڈیو صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں جوید آبادی صاحب؟ مجھے ہر حال میں اتفاق ہے, لیکن میں جو تقاضا کرتا ہوں اس کے بغیر بات نہیں ہو سکتی. آپ مجھے مارتے بھی جائیں گے اور کہیں گے دوستی رکھیں, ایسے نہیں ہوگی. کوئی فضا تو بنے گی. وہ کہتے ہیں کہ ماحول نہیں ہے. آپ وہی کہہ رہے ہیں نا, اعتماد کی آپ وہی کہہ رہے ہیں نا نیب کو قابو کرو. اعتماد نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم اپنی زبان کو لگام کرے. اچھا, میں کہہ رہا ہوں وزیروں کو روکو. میں کہہ رہا ہوں اپنا رویہ درست کرو. آپ توہین کر رہے ہو ہمارے سندھ کے معاملات میں. جس انداز سے وزیر اعظم بولتے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے, ہم اس کو نہیں قبول کرتے. آپ مذاق اڑاتے ہو چیف منسٹر کی, یہ قبول نہیں ہے. آپ کراچی جاتے ہو, چیف منسٹر کو اجازت نہیں کہ آپ سے مل سکے, آپ کا استقبال کر سکے. یہ نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے, ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. یہ ہے مسئلہ. آپ رویہ بناؤ نا. جواب لے لیں. ابھی یہ بات ایک منٹ, حکومت کے ترجمان اچھے ہیں, یہ تو ایسے ہی بولیں گے. نہیں, میں بالکل اچھا نہیں. بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ بحث کرنے آئے ہوں, یا اپنے اچھے یا برے کی بات نہیں ہے. جو بات ہوگی وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوگی, اور ملک کے مفاد میں جو بات ہوگی اس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ماحول کی بات کی. دیکھیں ماحول تو تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر آپ تو ہم سے گلہ کر رہے ہیں, اگر آپ اب دیکھیں کورونا کے ایشو میں ہماری اب وقت نے ثابت کر لیا کہ جو ہمارے پرائم منسٹر کی جو حکمت عملی تھی کیسے ثابت کر لیا, وہ افیکٹو رہی. اس سے وقت نے کیسے ثابت کیا ہے؟ وقت تو آپ کو گالیاں دے رہا ہے, لوگوں کو بڑھا دیا, مریضوں کو آپ نے. دیکھیں چانڈیو صاحب, مطلب ہے ہم ذرا گفتگو ابھی تک تو میں تو نہیں باتوں میں مخیل نہ ہونا, کیونکہ اس سے وہ آرگومنٹ کا فلو دیکھیں نا, وہ جب آپ بولے تو پوری بات ہو جائے تو تھوڑی سی ان کو اجازت دے دیں. نہیں, تو ساری اجازت ہے. میں تو ایسے بیچ میں پوچھنا کہ بات کر رہے ہو, ہمیں بھی بتاتے چلے جاؤ نا کیسے متبل, وہ بتاؤ نا کیا کیا ہے آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ خیر چانڈیو صاحب مانے یا نہ مانے, فیکٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا ماحول شروع کیا. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم جو کمیٹی میں یہاں پہ جس میں ان کے چیف منسٹر آتے تھے NCOC میں, میں بھی بیٹھا ہوتا تھا اور چیف منسٹرز بھی ہوتے تھے, ساری باتوں پہ یہ ایگری کر جاتے تھے. اور جب جو ہی وہ کمیٹی ختم ہوتی تھی باہر جاتے تھے, وہاں پہ
اپوزٹ باتیں کرنا شروع ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ ہر چیز پہ سیاست کر رہے ہیں. ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس یا اپوزیشن کے پاس, نون والوں کے پاس بھی, ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہیں اس وقت. انہوں نے 18ویں ترمیم کا ایشو بنا کے اور آج انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کراچی سے اسلام آباد آئیں گے, تو یہ تو ایک اچھا مذاق تو ہو سکتا ہے, لیکن ہم جو ہے تو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی اسلام آباد آئیں گے ریل گاڑی پہ بیٹھ کے. ان کے پریس اپنے یہ ہمارا اس کا ذکر کرتے ہیں, وہاں پہ دیکھیں کہ یہ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور دنیا بلا کی جو بھی جھوٹ سچ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں. ماحول آپ بھی تو بنائیں نا, ہم تو ملک کے لیے کہہ رہے ہیں, ہم نے تو نہ, ہم نے اس کے موور ہیں. ماحول بنانا دونوں کی ذمہ داری ہے. ایک وقفہ, ایک میری بات میر صاحب, جس ترمیم کی آپ بات کرتے ہو 18ویں کی, جس انداز میں ماحول آپ کی آئین کی بات, چلو آئین صحیح, ادھر سے ایسے لے لو, جو وہ آئین میں ترمیم کی تو جو زرداری صاحب نے اور اس وقت کی حکومت نے جو ماحول بنایا تھا وہ ایسا ہے. اچھا ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بیرسٹر سیف صاحب, کل قومی اسمبلی میں بھی ایک قانون کا مسودہ پیش کیا جا رہا ہے, اینٹی ٹیررزم لا جو ہے اس میں ترمیم کا قانون ہے, جس میں منی لانڈرنگ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ نئی شکیں شامل کی جا رہی ہیں کہ 5 کروڑ سے زیادہ اگر آپ پیسے پاکستان باہر بھجوائیں گے تو وہ بھی اکنامک ٹیررزم میں آئے گا. اب اس پہ اپوزیشن کے بڑے تحفظات ہیں, تو اگر اس طرح کے معاملات پہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل جل کے ڈسکشن کر کے آگے نہیں بڑھیں گے تو 18ویں ترمیم پہ اور NFC پہ کون آپ کے ساتھ بات چیت کرے گا؟ دیکھیں میر صاحب, میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے, جو بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے, ووٹنگ ہوتی ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, اگر وہ میرٹ بیسڈ ہو, اس پہ ہو, میرٹ پر اس پہ بات ہو اور سالڈ بات کی جائے علمی اور اس انداز میں اور لیگل اور ایک جمہوری انداز میں, تو وہ راستے نکل آتے ہیں. مسئلہ کیا ہے, کیوں نہیں ہو رہا؟ چانڈیو صاحب نے اس کا جواب دے دیا اپنی آخری کمنٹس میں. انہوں نے کہا کہ ماحول نہیں ہے اس وقت. اب ماحول کیا ہے؟ ماحول یہ ہے کہ حکومت نے کیسز کھولے ہوئے اپوزیشن کے خلاف, اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمارے خلاف کیسز, ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ میری ترمیم یا ایسی کوئی بھی کوشش آئین میں یا قانون میں اصلاح کی, وہ سیبوٹاج ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ماحول پہلے بناؤ اس کے بعد ہم بات کریں گے. یعنی کیا ہوا کہ آئین اور قانون میں ترمیم جو عوام اور ملک کے مفاد میں ہو, اس میں ہم ترجیح کیا دے رہے ہیں؟ سیاسی مفاد کو. یہ وہ سارا پرابلم ہے. یہی بات, اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں, کوئی بھی بات ہے, اب میری آپ کے ساتھ کوئی پرانی ضد ہے, میں وہ پرانی ضد لے کے آپ کی کوئی اچھی بات کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہوں. جیسے پرسوں بات ہو رہی ہے آئینی ترمیم NFC کے ایوارڈ میں پروسیجر میں تبدیلی پر بات کرنے کی. ترمیم کی بات نہیں ہو رہی, بات کرنی ہو رہی کے لیے دعوت دی جا رہی ہے. سر بات یہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم فوکس نہیں ہیں, اور ہمارا, میں نے جیسے پہلے کہا, پبلک سینٹرڈ اپروچ نہیں ہے, پبلک انٹرسٹ کا سینٹرڈ اپروچ نہیں ہے. ہم اپنے گروہوں کی اپروچ کی بات, اور یہی وجہ چانڈو صاحب نے اس کا جواب دے دیا نا کہ آپ پہلے ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ پہلے ڈیل کریں, اس کے بعد مطلب اس کے بعد میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے, میں نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہا نہیں. پورا پاکستان اچھا سنیں, میری بات سنیں, نہ جذبات. اب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, اب میں اس کے جواب میں آخر میں علامہ اقبال کا ایک کتاب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. ٹھیک ہے نا, مفاد. ہاں, پھر وہ کہتے ہیں بڑی زبردست, میراث میں آئی ہے, میراث میں آئی ہے, میں پھر تیسری بار کہہ رہا ہوں, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں. اچھا جی, دیکھ لیں پوری پولیٹیکل پارٹیز کو, دیکھ لیں کیا ہے یہ جس طریقے سے انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے اس کو استعمال کر کے آپ پہ فائرنگ کی ہے, اور بڑی خوفناک فائرنگ کی ہے. آپ کے ماتھے کا نشانہ لیا انہوں نے, ٹھیک ہے, سر کا نشانہ, اور جا کے لگا بھی ہے وہاں, انہیں نہیں پتہ چل رہا ابھی. یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ الٹیمیٹلی جو یہ چاہیں گے آپ نے کرنا وہی ہے. نہیں, ایک تو ہے کہ سیف خاص اپنی سوچ رکھتا ہے, اور کچھ عرصے سے حکومت کے ساتھ ہے تو اس کی عادتیں بھی وہی ہو گئی ہیں جو حکومت کے لوگوں کی عادتیں ہیں, کیونکہ اس کی کچھ عادتیں بہتر ہوتی تھی. جب سے اس حکومت کے ساتھ گیا ہے, نہ اس کا دین رہا ہے نہ دنیا رہی ہے. میں تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا. فی الحال آگے میں چل کے اتنا کہوں گا میر صاحب کی
دنیا پوری کی پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کی پارلیمنٹ میں میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ ایک کام مشترک ہے کہ وہ لابی کرتے ہیں، وہ لابی کر کے اپنی بات کنوینس کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ وہ نالائق ٹیم ہے میر صاحب جو سمپل لا پاس نہیں کروا سکتی، نہ ان کے پاس ٹیم ہے نہ لا بنانا آتا ہے۔ جس ابھی منی لانڈری کی آپ نے بات کی، آج جب ہم صبح بیٹھے اس پہ اتنی غلطیاں تھی، آپ ٹھیک سامنے ہے، کرتے ہیں یہ ٹائم ختم ہو گیا۔ شبلی صاحب آخر میں ایک چھوٹی سی بات، کوئی چانس ہے کوئی آپ ماحول ایسا بنا دیں کہ اپوزیشن سے آپ تعاون بھی مانگ رہے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ماحول بنائیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو نیب لا میں ترمیم؟ میر صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ان سے کوئی تعاون مانگ رہے ہیں، ہم بالکل نہیں مانگ رہے۔ اگر تو تعاون سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کے کوئی لے دے کی بنیاد پہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا، کوئی قانون بھی اگر کسی مفادات کی بنیاد پہ لے دے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ میں اچھا نہیں ہوتا۔ ملک کو جتنے بھی جو قوانین ہیں وہ ملک کی انٹرسٹ میں بنانے چاہیے، نہ کہ کسی کی کہ ماحول بنائیں، یہ کریں، مجھے سلام کیا نہیں کیا، اس پہ نہیں، ملک کے مفادات کو دیکھنا چاہیے اور قوانین اسی کی بنیاد پہ۔ بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کا ٹائم ختم، ہم کسی صورت میں ان سے کوئی کبھی نہیں کہا کہ ہمیں نیب سے بچائیں یا ہمیں کوئی یہ دے، نہ یہ کہ دینے کی پوزیشن اندر سے آپ دونوں دینے کی پوزیشن ہے، نہ ہم نے کبھی ان سے مانگا ہے۔ ہاں اچھے قانون کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ شبلی فراز صاحب، چانڈیو صاحب، بیرسٹر صاحب صاحب اور جاوید بھائی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن میں چلتے چلتے ازراہ تفنن یہ بات ضرور کہوں گا، ایک بہت سیریس ڈسکشن تھی کہ اندر سے دونوں پارٹیاں، دونوں حکومت بھی اور اپوزیشن دونوں چاہتے ہیں کہ نیب قانون تبدیل ہو جائے، آج نہیں تو کل ان دونوں نے مل کے کچھ نہ کچھ کر دینا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔